ऑफिसर से जानिए मुस्तनद मालूमात। ऐसे बच्चे बच्चियां जिन्होंने 16 इयर्स की एजुकेशन की हुई है, उनके लिए एज लिमिट फिर बढ़ जाती है और 24 साल तक चली जाती है। लाइव कॉल के जरिए जानिए अपने सवालात के जवाबात। आर्मी में शमूलियत का आगाही प्रोग्राम ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी 6 नवंबर बरोज इतवार शाम 4 से 5 बजे। सुनिए और देखिए सुनो FM और सुनो डिजिटल पर। मैं पाकिस्तान आर्मी से मेजर वलीद, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। हमारे होनहार बच्चे बच्चियां ISSB टेस्ट के हवाले से बहुत फिक्रमंद होते हैं। हम बताएंगे आपको अच्छी तैयारी के मराहिल और इस प्रेस्टिजियस इदारे में शामिल होने के कवायद व ज़वाबित। मैं हूं मेजर तंजीला। पाकिस्तान आर्मी अपने हर कैडेट को जदीद तरीन तकाज़ों से रोशनास कराते हुए एक प्रोफेशनल ऑफिसर बनाती है। आप भी बन सकते हैं। I am Academy Senior Under Officer Hasnan. I have been awarded with the Sword of Honor. I will inshallah live up to the trust of the nation. May Allah Almighty help me to lead from the front with courage and devotion to defend the motherland, Pakistan till my last breath. पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत के हवाले से आपके जहन में मौजूद वो तमाम सवालों के जवाबात जानिए हमसे। लाइव कॉल के जरिए जानिए अपने सवालात के जवाबात। आर्मी में शमूलियत का आगाही प्रोग्राम ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी 6 नवंबर बरोज इतवार शाम 4 से 5 बजे। सुनिए और देखिए सुनो FM और सुनो डिजिटल पर। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा इकबाल हुसैन और आप सुन रहे हैं मुझे बराह रास्त सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद स्टूडियो से। और आज एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम आपके लिए लेकर आई हूं। और इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें और हम जानने वाले हैं कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को एज एन ऑफिसर। और इस प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि मैं अकेले आपके साथ बातें करूँगी, बल्कि मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक प्रॉमिसिंग करियर के साथ ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, कैप पहनना चाहते हैं, अपने शोल्डर पर फूल लगाना चाहते हैं और पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो इन सब को करने के लिए आपको जिस मरहले से गुजरना होगा उसको हम ISSB के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे आखिर ये जो दरिया है दरमियान में आपके प्रॉमिसिंग कैरियर के, इसको कैसे अबूर करना है, उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कौन कौन से आपको किस किस जगह पर आपको आजमाया जाता है, किस तरीके से आपको आजमाया जाता है, इसके बारे में बहुत मुफस्सिल बात करेंगे। और इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही ये है कि आपको बताया जा सके कि आप सब अगर 16 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और एक सर्टन एज तक हैं तो पाकिस्तान आर्मी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशंस चाहिए होंगी, कुछ तैयारियां होती हैं। ज़ाहिर है इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है तो फिर आपको जज किया जाता है, आपको मैयर किया जाता है और वो क्या क्राइटेरिया है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। इसी पर आज बात करने के लिए हमने इस ज़बरदस्त प्रोग्राम को आपके लिए तरतीब दिया है और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़बरदस्त लोग, शाइनिंग लोग हैं और इन्होंने अपने अपने जो इनकी फ़ील्ड है उसके तो ये सितारे हैं ही हैं, उसके साथ साथ ये आज हमें सिखाएंगे कि सितारे कैसे बनना है। हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले जो गेस्ट मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद बदर शरीफ साहब। आप एफिलिएटेड हैं आजकल आर्मी सिलेक्शन मैटर्स के साथ और उनके साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैसल जावेद जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ISSB के, और उनके अलावा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर वलीद जाहिद, आप ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं, ISSB के साथ मुंसलिक हैं, और मेजर तंजीला मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और ISSB के साथ आप भी मुंसलिक हैं, जबकि उनके साथ कैप्टन किरण शहजादी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं आज के प्रोग्राम में और ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये जनाब सारा कुछ बताएंगे आपको कि क्या
وہ نفسیاتی چیزیں ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں, کیا فزیکل آپ کی فٹنس کے معیار ہیں جو ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں جاؤں گی برگیڈیئر ریٹائرڈ محمد بدر شریف صاحب کے پاس, اور ان سے پوچھوں گی کہ بھئی کون لوگ ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں, اور آپ کا ادارہ جس کے ساتھ اس وقت آپ کام کر رہے ہیں وہ اصل میں کام کرتا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, assalamu alaikum to all the listeners and thank you so much Bushra for inviting us in today's program. اس سے پہلے کہ ہم اپنی فارمل ڈسکشن کا آغاز کریں, کوئکلی آئی ووڈ لائک ٹو سے ہم یہاں پہ ایز اے پینل آج کلیکٹیولی ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کی ایڈجوٹنٹ جنرلز برانچ کی پرسنل ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹوریٹ کو, جس کو آپ پی اے ڈائریکٹوریٹ بھی کہہ سکتے ہیں, which is one of the oldest directorates of Pakistan Army as it was established in 1947. And I would like to say that it has a unique honor to act as a parent directorate of all those officers and men who ever wore khaki uniform, who are still wearing khaki uniform, or who are likely to wear khaki uniform in future as well. Inshallah. From that point of view, it's a very important role. In the collective capacity, میں نے آپ کو بتا دیا, ان انڈیویجول کیپیسٹی جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہیں وہ آئی ایس ایس بی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایز یو ہیو آلریڈی سیڈ. اپ فرنٹ میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کے آج کے اس پروگرام کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم جو اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں, دوز ہو آر ولنگ ٹو جوائن پاکستان آرمی ایز کمیشنڈ آفیسرس, ان کو آج ہم بتائیں گے کہ اس سلیکشن لیڈر کو سکسیزفلی کیسے کلائم اپ کرنا ہے. بٹ میں اپ فرنٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے فنڈامنٹل کریکٹر میں ایک اسٹینڈنگ والنٹیئر بیسڈ فائٹنگ فورس ہے. ہمارا جو سسٹم ہے یہ ویل ڈیفائنڈ ہے, یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے, یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. ہم 3 ڈائمینشنل میریٹوکریٹک سسٹم فالو کرتے ہیں, اور ان ڈائمینشنس کے بارے میں آج کے ایکسپرٹس جو ہیں یہ بات چیت کریں گے. ہمارا جو سسٹم ہے یہ سائنٹیفک ہے, یہ ماڈرن لائنس کے اوپر ہے, اینڈ ابو آل یہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو اپنے ہمارے جو اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے ٹو جوائن پاکستان آرمی. زبردست جناب, یہ بہت ساری انفارمیشن جو ابھی برگیڈیئر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو ہم بہت کوشش کریں گے کہ سبھی چیزوں کو انفولڈ کریں. آپ بھی پروگرام کو جوائن کر سکیں گے. 05111111894 ہمارا نمبر ہے, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر. اگر آپ سنو پاکستان پر چلے جائیں گے تو آپ کو ہم وہاں پر بالکل لائیو اس وقت مل جائیں گے. آپ ہمیں کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایز کمیشنڈ آفیسر پاکستان آرمی کو تو سوال پوچھ سکتے ہیں. برگیڈیئر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون کون سے لوگ ہیں, سب سے پہلے وہ جو ٹکس ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں جو کہ ہونے چاہیے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, یہ بہت اچھا اور بہت ریلیونٹ سوال ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے. آرمی میں آنے کے لیے ایز کمیشنڈ آفیسر 3 میجر اسٹریمز ہیں, جس کو 3 رستے بھی کہا جا سکتا ہے. ایک کو ہم ریگولر کمیشن کہتے ہیں, جس کا بانڈیڈ پیریڈ 13 ایئرز ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جب اس میں آ جائے گا تو اس کو منیمم 13 ایئرز کے لیے آرمی میں سرو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو دوسرا رستہ ہے وہ ہے شارٹ سروس ریگولر کمیشن, اور جو تیسری اسٹریم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن. جو ریگولر کمیشن ہے اس میں جو کورسز ہیں, اس میں پی ایم اے لانگ کورس ہے, ٹیکنیکل کیڈٹ کورس ہے, اس میں آرمی میڈیکل کالج میں جو ایم سیز آتے ہیں ان کے لیے کورس ہے, اور فیمیل اسٹریم میں اس میں بچیوں کے لیے آرم فورسز نرسنگ سروسز کا کورس ہے. جو ہماری شارٹ سروس ریگولر کمیشن کی اسٹریم ہے بشرا, اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے یہ اسٹریم صرف میڈیکل کے لیے ہے, اور اس کے اندر ہمارے میل اینڈ فیمیل GDMOs مینس جنرل ڈیوٹی میڈیکل آفیسرس, جس میں میل فیمیل آ سکتے ہیں, ڈینٹسٹ آ سکتی ہیں, اور بہت زیادہ اسپیشلسٹ ہیں جو جن کے بارے میں آگے جا کے ہم بات کریں گے, وہ بھی اس اسٹریم میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی جو ہماری 3rd اسٹریم ہے وہ ہے ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن. اس کا بانڈیڈ پیریڈ بھی 5 ایئرس ہے. یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. اس کے اندر ورائٹی آف ڈسپلنس ہیں جس میں ہمارے جو لسنرس ہیں, جو ہمارے ینگ بچے ہیں وہ سن سکتے ہیں, وہ جو سن رہے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. زبردست. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہم اب چلتے ہیں آئی ایس ایس پی کے گیٹ پر. آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے, مزید کچھ اس پہ جانیں گے, لیکن وہ کینڈیڈیٹس جو کہ شارٹ لسٹ ہو گئے ان کو آپ نے کال بھیج دی اور وہ پہنچ گئے آئی ایس ایس پی کے گیٹ پر, اور وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے, جو سب سے پہلا جو ہوسٹ کرے گا ڈپارٹمنٹ ان کو, وہ دیکھتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل محمد فیصل جاوید. سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں کینڈیڈیٹس. تھینک یو ویری مچ میم ٹو ہیو می آن دی شو. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہمارے پاس آفٹر ریسیونگ دیئر انسٹرکشنز فرام دی GHQ, اس کے اندر اور ISSP سے جو ہم ان کو لیٹرس بھیجتے ہیں اس کے اندر ان کو جو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کے اندر بڑے کلیئرلی ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے رپورٹنگ ٹائم آپ کا 11 بجے کا ہوتا ہے. سو ونس دے ریچ ایٹ دی گیٹ آف ISSB ایٹ 1100 hours, وہاں پہ ان کو ISSB کا اسٹاف ویلکم کرتا ہے.
یہاں سے آگے میں کوئکلی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم فریم میں کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے اس سے گزرنا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل جیسے ہی ان کو ویلکم کیا, دوز کینڈیڈیٹس اور کالڈ ان کو جو ہے ان کی ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے کوئکلی. اس کے بعد ان تمام کینڈیڈیٹس جن کے ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے ان کو چیسٹ نمبرز الاٹ کیے جاتے ہیں. سائڈ بائی سائڈ ایک BMI بھی ہم کرتے ہیں ان کا, باڈی میس انڈیکس, جس میں ہائٹ ویٹ وغیرہ لے کے اور بیسک اسینشلز پورے کر کے ان کو ان کے رومز الاٹ کر دیے جاتے ہیں. ناؤ ونس دس از ڈن, چیسٹ نمبر ان کو الاٹ ہو گئے تو ہم ان کو ان کے رومز میں اسپیسیفکلی بھیج دیتے ہیں, جہاں پہ جا کے دے جسٹ گیٹ دیم سیلف فریشن اپ اور وہاں پہ وہ ایک اپنا لنچ کنزیوم کرتے ہیں. آفٹر ہیونگ ڈن ود دی لنچ ہم ان کو دوبارہ سے سینٹرلی بلاتے ہیں ایک ہال میں, آڈیٹوریم میں, جہاں پہ ان کی ایک سینٹرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. وہاں پہ کچھ فارمز دیے جاتے ہیں جن کو انہوں نے انیشلی فل کرنا ہوتا ہے, جو کہ ان کے اپنے پرسنل ڈیٹیل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جس کے لیے آلریڈی ان کو وہاں پہ موجود اسٹاف بھی جو ہے ان کو ریکوزیٹلی گائیڈ بھی کرتا ہے اور ان کو بتاتا بھی ہے کہ آپ نے اس کے اندر کس طرح ان فارمز کو فل کرنا ہے. ونس دوز فارمز آر فلڈ, یہ ایکٹیویٹی کافی ٹائم کی ہوتی ہے, اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2.5 hours. تو اس کو وہ فل کرتے ہیں. جب وہ فل ہو جاتی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از ون لاسٹ ایکٹیویٹی جو اس ہال کے اندر ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ ہے دی کینڈیڈیٹس آر سپوز ٹو رائٹ این انالیٹیکل ایسے. اب وہ انالیٹیکل ایسے جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی آف 30 minutes ایکٹیویٹی, جو کہ 300 to 400 words پہ ہوتا ہے. اس میں بھی میں جو کینڈیڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں, جسٹ ٹو گیو دیم اے گائیڈنس, کہ یہ جو ایسے ہوتا ہے اٹ پرٹینس ٹو ٹاپکس وچ مائٹ بی آف کرنٹ, ڈومیسٹک, انٹرنیشنل, ریجنل, ہمارے ہسٹوریکل جو نیشنل آئیڈینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں, اس کے اوپر وہ بچوں کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو پین ڈاؤن دیئر تھاٹس آن دی پیپر, تاکہ اس کے ذریعے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہاؤ مچ کمپریہنشن اور ان کا نالج, بیک گراؤنڈ نالج کتنا ہے. اچھا, اب جب آپ بات کر رہے تھے نا تو مجھے فوری طور پر یہ خیال آیا کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ISSB کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کبھی کچھ چیزیں کہیں سے, جیسے میں نے کہا کہ میں تیاری کروا دیتا ہوں یا میں کروا دیتی ہوں, تو میں کچھ رٹا دیتی ہوں چیزیں, اور خاص طور پہ یہ ایک ایسے رائٹنگ جو ہوتا ہے, یہ تو بہت سارے بچے جو ہے وہ شاید رٹ کر ہی آتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت کمپلیکس ہے. پیپل ہیزیٹیٹ ٹو ٹاک اور رائٹ ان انگلش, اور ایٹ ٹائمس دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. لیکن آپ کے ہاں چونکہ لینگویج گورنمنٹ کی ہمارے ہاں سرکاری زبان جو کہ انگریزی ہے, تو اسی کو پریفر کیا جاتا ہے. تو جو ابھی آپ ایسے کی بات کر رہے ہیں, یا آپ انگلش اور اردو دونوں میں لکھواتے ہیں یا کسی ایک پرٹیکولر لینگویج میں؟ یہ بھی بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی ان انگلش. یہ انگلش ایسے ہوتا ہے, اور پرائمریلی یہاں پہ بھی ہم اپنے اسپائرنگ کینڈیڈیٹس جو ہم اپلائی کرتے ہیں ISSB میں, جہاں پہ یہ بات چیت ہوتی ہے کہ زیادہ تر ایکٹیویٹیز انگلش میں, ISSB از گوئنگ ٹو کنڈکٹ میکسیمم ٹیسٹ ان انگلش. اب انگلش میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے, بٹ آن دا ادر سائڈ ہماری آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. اپارٹ فرام اپلائنگ ان ISSB, آپ نے کسی بھی اسٹریم میں اپلائی کرنا ہے, ویدر یو گو ان اینی کائنڈ آف پروفیشنل اسٹریم, آپ کسی بھی پروفیشنل یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو اپنے تمام کے تمام سبجیکٹس کو یا جو بھی تھیسس کرنے ہیں, آپ نے کوئی بھی بات چیت کرنی ہے, پریزنٹیشنز دینی ہے, وہ بھی آپ کی انگلش میں ہوتی ہیں. سو سیم وے ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ آتا ہے, ہی شوڈ ہیو بیسک نالج, جہاں پہ وہ اپنا جو بھی اس کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہے اس کو پین ڈاؤن کر سکے اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے بتا سکے. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ گرامیٹیکلی ہی شوڈ بی کریکٹ, ہی شوڈ بی ویری لاجیکل, کچھ اتنا ضرور کرے کہ کوئی وائبل سلوشن دے سکے. تو ہی ہیز ٹو رائٹ ڈاؤن, اور وہ تبھی آ سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس نے بیک گراؤنڈ نالج لیا ہوا ہے, اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ونس ہی از انٹو ہز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, وہاں سے ہی وہ ڈیولپ کرتا ہے. صحیح. بلکہ سر واپس میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے پاس آ رہی ہوں, چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو جتنا ہم انٹریکٹیو کر سکیں اتنا بہتر ہوگا. ابھی ہمیں کرنل فیصل بتا رہے تھے کہ ان کو وہاں پر کچھ فارمز, کچھ ڈاکومنٹیشنز کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن ان کو اپنے ساتھ کیا ڈاکومنٹس لانے چاہیے جو مسٹ ہونے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں؟ جو ایک بچہ جب سلیکشن پروسیجر میں اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے, ہمارا جو پلیٹ فارم ہے www.joinpakarmy.gov.pk, اس کے اوپر جب وہ رجسٹر کرتا ہے اس کو ایک رول نمبر سلپ ایشو ہوتی ہے. اس رول نمبر سلپ کے ساتھ جو اس نے اپنا سلیکٹڈ ASNRC ہے, وہاں پہ جا کے ایک آن لائن ایگزام کے اندر اپیئر ہونا ہوتا ہے. وہ بڑا سمپل سا اس کا فارمیٹ ہے, اس کے اندر اس کو وربل اینڈ نان وربل ٹیسٹ ہوتا ہے جو MCQ بیسڈ ہوتا ہے, اینڈ فالوڈ بائی ایکڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو ایک کوئک میڈیکل ہوتا ہے اور فزیکل ہوتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے, اس میں ہر کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کیا جاتا ہے. جب وہ یہ
4 چیزیں پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کو ایک فارم دیا جاتا ہے. یہ فارم بہت امپورٹنٹ ہے. یہی فارم جو ہے وہ ISSB میں بھی جاتا ہے. اس فارم کے اندر کینڈیڈیٹ نے اپنا تمام بایو ڈیٹا لکھنا ہے, اپنے پیرنٹس کی سبلنگس کی ڈیٹیل لکھنی ہے, اپنی ہابیز, انٹرسٹ, اپنی ISSB کی جو تھوڑا سا مائک سے اور قریب ہو جائیں تو ہمارے سننے والوں کو زیادہ اچھی آواز آئے گی. جی اوکے. جو ISSB کی جو اس کی پاسٹ اپیرنس تھی اس کے بارے میں اس نے مینشن کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے جو میٹرک کے اور FSC کے جو اوریجنل سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے, اور اپنا ID کارڈ اس کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. اور کینڈیڈیٹ کو جب کال لیٹر ایشو کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جوٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ جب ISSB کے لیے جائیں گے تو ساتھ لے کے جائیں گے. تو یہ جو انیشل ٹیسٹ ہے, جو کینڈیڈیٹ اس انیشل ٹیسٹ کو پاس کرے گا اونلی ہی کین کوالیفائی ٹو اپیئر فار ISSB. اور یہ انیشل ٹیسٹ بہت ایزی ہے. اس کی تیاری کے حوالے سے بھی جب آپ میرے سے دوبارہ بات کریں گے تو آئی انشاءاللہ ٹرائی اینڈ گائیڈ دی لسنرس کے اس کے لیے کیسے تیاری کرنی چاہیے. صحیح, بالکل. اچھا, تیاری تو جو کر کے آیا ہے وہ اس وقت ISSB پہنچ گیا ہے, اور کرنل فیصل نے ان کو آج پہلا دن جو ہے وہ گزروا دیا ہے. فارمز فل ہو گئے ہیں, پہلے دن کا کھانا بھی کھا لیا, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ صرف ہم نے بزنس نہیں بنایا ہوا, وی آر گیونگ دیم لیجر ٹائم آلسو. ہماری ISSB کے اندر بڑا کنڈیوسو قسم کا میس ہے کینڈیڈیٹس کا. وہاں پہ بڑی اچھی قسم کے ہم نے گیمنگ زونز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ سوشلائز کریں, فرینڈس بنائیں, ریلیکس کریں, ڈنر کریں, اور اس کے بعد اس دن کا ہیکٹک ڈے جو ہے نا وہ ہم کلوز کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی اتنا زیادہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, وہاں کچھ بہت اچھا بھی ہونے والا ہے. صحیح, زبردست جناب. اور یہ پہلا دن جو ہے یہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور صبح کس وقت کی کال ہوتی ہے کہ پھر اٹھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر سب لوگ چلے جاتے ہیں میجر تنزیلہ والے ڈپارٹمنٹ میں. جی, تھینک یو ویری مچ بشرا فار. تنزیلہ تھوڑا سا آپ کو مائک کے قریب ہو گیا. After completion of all the activities of the first day, the next day is psychologist day, where candidates have to complete a series of psychological tests. In this domain, the first test is mechanical aptitude test. This is basically a computer-based test. اس پہ کچھ پکچرز کمپیوٹر پہ اپیئر ہوتی ہیں, اینڈ کینڈیڈیٹ ہیز ٹو چوز ون آف دی موسٹ اپروپریٹ اور کریکٹ پکچر ٹو گیو دیئر آنسرز. The total time limit for this test is 15 minutes, and within 15 minutes everyone has to complete this test. After completion of this test, the next objective test is officer personality inventory. This test comprises of 150 questions including statements and scenarios. This test basically taps the emotional intelligence and social intelligence of a candidate. اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کینڈیڈیٹس کو جو ہے نا 40 منٹس جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں. بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ دس ٹیسٹ از ہر کینڈیڈیٹ نے 150 کویشچن جو اس ٹیسٹ میں ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. اف دے فیل ٹو کمپلیٹ دا ٹیسٹ اور اس میں ایک بھی کویشچن رہ جاتا ہے تو ٹیکنیکلی کینڈیڈیٹ اس ٹیسٹ کو فیل کر دیتے ہیں. سو ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو کمپلیٹ دا ٹیسٹ ود ان دی ٹائم لمٹ. After completion of the first phase, those are the objective tests, we move towards the semi-projective test. اب جو ہمارے سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ سیریز میں there is a test that is called sentence completion test. اس ٹیسٹ میں ٹوٹل 4 شیٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس. اس میں 2 انگلش کی ہوتی ہیں اور 2 اردو کی ہوتی ہیں. شروع کی 2 جو ہیں وہ ہم اردو میں کرواتے ہیں, اور لاسٹ والی جو 2 ہوتی ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہیں. ہر شیٹ جو ہے دیٹ کمپرائزز آف 26 انکمپلیٹ سینٹینسز, اور جس کے لیے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس کو ود ان 6 منٹس وہ سارے کے سارے انکمپلیٹ سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. سو اس میں ایک ایڈوائس یہ ہے کہ جتنا زیادہ میکسیمم کینڈیڈیٹس ان شیٹس کو فل کر سکتے ہیں ود ان اے ٹائم لمٹ ود لاجیکل رسپانسز, دے ہیو مور چانس ٹو گیٹ ریکمینڈیڈ بائی دی ISSB اور بائی دا سائیکالوجسٹ. سیکنڈلی جب ہم یہ سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ اپنے کمپلیٹ کر لیتے ہیں دین وی موو آن ٹورڈز دی پروجیکٹیو ٹیسٹ. سیکنڈ ٹیسٹ ان دس ڈومین از دی ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں ایک جو ٹوٹل ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے 100 ورڈز اپیئر ہوتے ہیں آن اسکرین ود ان انٹرول آف 10 seconds. اور ود ان دس ٹائم لمٹ کینڈیڈیٹ ہیز ٹو سی دیٹ ورڈ اینڈ دین دے ہیو ٹو میک اے سینٹینس آن اے پرٹیکولر ورڈ. تو ود ان ٹائم لمٹ کینڈیڈیٹ نے اس کو بھی جتنا میکسیمم وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. آفٹر دیٹ کینڈیڈیٹ کو ہم اسٹوری رائٹنگ ٹیسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان دس ٹیسٹ دیر آر ٹوٹل 6 stories.
4 اسٹوریز ایسی ہیں جو پکچر بیسڈ ہیں اور 2 اسٹوریز ایسی ہیں جو انکمپلیٹ سینٹینس کے اوپر بیس کرتی ہیں. فار پکچر اسٹوریز جو پکچر ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہم کر دیتے ہیں فار آلموسٹ 30 seconds. آفٹر سیئنگ دس پکچر آن دا اسکرین ان نیکسٹ 3.5 minutes candidates have to complete the or make the story about that particular picture. جب یہ 4 اسٹوریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد انکمپلیٹ سینٹینسز جو ہے وہ اسکرین پہ دکھا دیے جاتے ہیں. کینڈیڈیٹ ہیو ٹو کاپی دیٹ سینٹینس اور پھر انہوں نے اپنی اسٹوری کو اس انکمپلیٹ سینٹینس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے کہ وٹ ایور دے وانٹ ٹو کمپلیٹ اٹ دے کین. سو یہاں پہ 6 اسٹوریز کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دین وی موو آن ٹو دا سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ. دس از ویری انٹرسٹنگ ٹیسٹ. اس میں کینڈیڈیٹ نے جو اپنے اپوننٹ ویو پوائنٹس کے حساب سے اور اپنے فرینڈ ویو پوائنٹ کے حساب سے اپنی سیلف ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے. فار ایچ ٹیسٹ 2 کینڈیڈیٹس کو ہم 3 minutes پرووائڈ کرتے ہیں اور ود ان 3 minutes دے ہیو ٹو رائٹ دیئر ایکچولی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف دیئر پرسنالٹی. دین وی موو آن ٹو دا سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ. اب یہ ایک ٹیسٹ ایسا ہے جو کینڈیڈیٹ کی ڈیسیجن میکنگ اور ٹائملی جو بھی ان کی لاجیکل تھنکنگ کے تھرو ود ان ٹائم لمٹ کیا وہ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. اس ٹیسٹ کو یہ ٹیسٹ بیسکلی اس کو ٹیپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم 10 سچویشن اسکرین پہ 1 by 1 ڈسپلے کرتے ہیں. کینڈیڈیٹ نے ان سچویشنس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اینڈ ود ان 2 minutes دے ہیو ٹو گیو دیئر ریسپانس. سو ہیئر ہمارے جو ٹیسٹ جتنی بھی سیریز ٹیسٹ کی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور جو کہ آبجیکٹیو ہے, سیمی پروجیکٹیو ہے اینڈ پروجیکٹیو ٹیسٹ. آفٹر کمپلیشن آف آل دی ٹیسٹ کینڈیڈیٹس اس دن کے لیے وہ فری ہوتے ہیں اینڈ فار دا نیکسٹ ریسٹ آف دا ڈے دے کین ڈو دیر واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. لیٹ ٹائم ایکٹیویٹیز ہیں, انڈور گیمز ہیں اور لائبریری اویلیبل ہے ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کے لیے. وہاں پہ دے کین ریڈ اینی بکس دے وانٹ ٹو. اور ایک اچھا سا کیفیٹیریا وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس کے اویلیبل ہے دے وانٹ ٹو ایٹ اور اپنی اس حساب سے وہ چل سکتے ہیں. مینی نیکسٹ ڈے جو ہے وہ نیکسٹ ڈے پر جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ذرا ان ٹیسٹ پہ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے, ہمارے ساتھ چونکہ کیپٹن کرن بھی ہیں, کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ بناتا کون ہے؟ کیا یہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہے بنا رہا ہے, کسی جگہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہے, یا آپ لوگ انٹرنل آپ لوگوں کا کوئی سسٹم ہے ان کو بنانے کا؟ تھینک یو بشرا, ویری ریلیونٹ کویشچن. تھوڑا سا آپ کو بھی مائک سے قریب ہونا ہوگا, تھوڑا سا مائک کو اگر اونچا کر لیں. جی پلیز. Alright, so these tests, they are empirically based, they are research proven and they have very strong theoretical basis also. یہ ہمارے classical tests ہیں definitely جو ہم اپنے ISSB میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. There are certain tests which are conceived from their theoretical basis. There are few tests جس کو ہم نے indigenously develop کیا ہوا ہے. Definitely the process of test development also goes through some empirical process جس میں ہم اس کی piloting بھی کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کی experimentation کرتے ہیں. And once the test goes through all the procedures of their standardization and once the reliability and validity of a test is established, then we implement it on the candidates at ISSB. So these tests, definitely these tests are very much standardized according to the international standards. جیسے contemporary آرمیز کی سلیکشن کے لیے جو پرسنالٹی اسیسمنٹ ہے وہ یوز ہو رہی ہے, وی یوز دیٹ دا سیم اسٹینڈرڈس. along with that اس کی جو اسیسمنٹ کے پروسیجرز ہیں دے آر آلسو ویری مچ اسٹینڈرڈائزڈ. ہر کینڈیڈیٹ کی جو اسیسمنٹ ہے اٹ از ویری مچ انڈیویجولسٹک اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم اس کی جو اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں ٹیسٹ کی اٹ از بیسڈ آن کوالٹیٹیو اسیسمنٹ پروسیجرز. اس میں ہم ڈفرینٹ جو تھیمس ارائز ہو رہی ہوتی ہیں کینڈیڈیٹ کے ڈوزیئر میں اور اس کے کانٹینٹ جو کینڈیڈیٹ پروڈیوس کر رہا ہے اس کا ہم کوالٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں. جو تھیمز ایمرج ہوتی ہیں اس پہ ہم کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی کا ایک یو کین سے ایک امیج ڈیولپ کرتے ہیں. دا کینڈیڈیٹ اپیئرز لائک دس آن ڈوزیئر تھرو دا کانٹینٹ دیٹ دا کینڈیڈیٹ از پروڈیوسنگ آن دی ڈوزیئر. اچھا, یہ والے جو ٹیسٹ ہیں جو جن میں ابھی میجر تنزیلہ آپ بتا رہی تھیں کہ بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ کمپیوٹر بیسڈ ہیں. کمپیوٹر جو ہے وہ شاید کوئی لیٹسٹ انڈکشن ہے ان سارے سسٹم میں اور آپ لوگ اس کو اپڈیٹ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. انیشلی ہمارے یہ جو مینول ٹیسٹ تھے, ابھی جو میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی ہم نے بات کی ہے اور آفیسر پرسنالٹی انوینٹری, دیز 2 ٹیسٹ آر پریزنٹلی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ میکسیمم ٹیسٹ جو ہے وہ ہم کمپیوٹر بیس کرنے کی کوشش کریں گے ٹو میٹ دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. اور تھوڑا سا جو ٹائم کنسٹرینٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک تھرو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس پہ کا ایک بینیفٹ ہمیں یہ بھی ہو گیا, تھوڑا سا ہیومن ریسورس کی کا جو بھی ہے ایک وہ ہے ابھی ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں.
تو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ زیادہ ہے کہ ایفیشینٹلی آپ کو ریزلٹس پروڈیوس کر کے وہ دے دیتا ہے, تو اس میں ہیومن ریسورس کا کم سے کم استعمال ہے. صحیح. اور مجھے یہ بھی لگا آپ کی بات سن کر کہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو خود سے تیاری کرنی ہے, پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ نہیں آنا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے لیے یہاں پہ میں دس از ویری پرٹیننٹ ٹو ٹیل آور لسنرز کہ جو زیادہ تر لوگ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے ٹیسٹ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پاس کرنا, کلیئر کرنا, تو اس چیز کو, اس میتھ کو, اس مسکنسیپشن کو اپنے مائنڈ سے وہ لوگ کلیئر کر کر آئیں. اینی انڈیویجول ہو ہیز لاجیکل آئیڈیاز, اوپن مائنڈیڈ ہے, اپنی فرینکلی وہ اپنے آئیڈیاز کو پروڈیوس کر رہا ہے, اس کا ریٹن ایکسپریشن اچھا ہے اور وہ بڑا فوکسڈ ہے, وہ اس انڈیویجول کے پاس چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹو گیٹ ریکمینڈیڈ بائی دا سائیکالوجسٹ. اور وہ لوگ, کچھ لوگ جو تھوڑی سی پہلے سے پریپریشن کر کے آتے ہیں, آئی ووڈ ناٹ انکریج دس ٹرینڈ, کیونکہ یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریپریشن کے ساتھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کا ایک فالس امیج جو ہے نا وہ کریٹ کر دیتے ہیں اور بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان کی ریئل سیلف کو ایکسیس کرنا. تو اس سے وہ جو ہے نا کافی حد تک ان کی جو اوریجنل سیلف ہے اس کو دیکھنے میں اور اسیس کرنے میں جو ہے نا مشکلات ہیں, جس سے ان کی ریکمنڈیشن کے چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. سو آئی ووڈ ایڈوائز دی لسنرس کہ جتنا آپ اوریجنل سیلف کو ریویل کریں گے اتنے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کینڈیڈیٹس کے ریکمینڈ ہونے کے. تو پھر تیاری کیسے کی جائے بریگیڈیئر بدر؟ میں تو مجھے بالکل خیال آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ بتائیں گے کہ تیاری کیسے کی جائے. بشرا دیکھیے, ISSB پہ جانے سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے انیشیل ٹیسٹ. اس کو اتنا کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اتنا لائٹ نہ لیں, وہ بھی ایک چیلنجنگ ٹیسٹ ہے. تو ISSB کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنا FSC کا پارٹ 1 ایگزام دے دیتے ہیں یا آپ کے پاس FSC کا رزلٹ آ جاتا ہے, اگر آپ نے فرسٹ ایئر کی ہوئی ہے تو آپ ہوپ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے سیکنڈ ایئر بھی کر لیا ہے تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر کے جب ایگزام دینے جاتے ہیں تو ایگزام میں سب سے پہلے جو ہمارا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں. ایک پورشن کو ہم کہتے ہیں وربل اور ایک کو کہتے ہیں نان وربل. وربل پورشن اینڈ نان وربل پورشن کے اندر اراؤنڈ 60+ کویسچنز آتے ہیں اینڈ اے کینڈیڈیٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو کمپلیٹ دیم ان اباؤٹ 20 منٹس آف ٹائم. تو اس کے لیے جو جنرل نالج ہے, اس کی جو بیسیکلی اس کا جو IQ ہے, جو اس کی ریڈنگ ہیبٹس ہیں, جو اس کی اسکولنگ ہے, وہ ساری اس کو وہاں پہ کام آنے والی ہے. تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک تو ڈیلی اخبار پڑھے, مطالعہ کرے, اپنے پیئرس کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ بات چیت کرے, ٹی وی دیکھے, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے. ہی شوڈ ریمین abreast what is happening in the country. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سبجیکٹس ہے جس میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس میں انگلش ہے, جنرل میتھس ہے, اسلامیات ہے, پاکستان اسٹڈیز ہے اور جنرل نالج ہے. 50 کویسچنز ہوتے ہیں, 10 کویسچنز فرام ایچ سبجیکٹ ہم دیتے ہیں, 30 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے. اور اس کو وہ لوگ پاس, یہ جو ہے سارا کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے, اس کو وہ لوگ پاس کر سکتے ہیں جنہوں نے بک ریڈنگ کو, ریڈنگ ہیبٹ کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنایا ہوا ہے, اور جو انٹریکشن کرتے ہیں, جو آؤٹ گوئنگ پرسنالٹیز ہیں, جو انٹریکٹ کرتے ہیں, جو جا کے نالج کو سیکھ کرنے کی, گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس کو پاس آسانی سے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل آسان ہے اور رات کو ہم جائیں گے, صبح جا کے ہم اس میں اپیئر ہو جائیں گے اور اگلے دن ہم پاس ہو جائیں گے, ویل ایسا نہیں ہوگا. اس میں جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ آسان سوال بھی آتے ہیں, اینڈ ود دی ایز اینڈ وین دی ٹیسٹ ڈیولپس تو اس کے اندر جو ہے ڈیفیکلٹی لیول اس کا انکریز بھی ہوتا جاتا ہے. جب یہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے کینڈیڈیٹ, اونلی دین ہی کین گو. اچھا, اس سے پہلے کہ ٹائم, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہوں گا, ہمارے جو لانگ کورسز اور جو مین کورسز ہیں ان کی جو پری ریکوزٹس ہیں اس میں ایک 17 سے 22 سال تک لانگ کورس میں بچہ آ سکتا ہے. اس میں 3 months اپر اینڈ لوور ایج لمٹ میں ریلیکسیشن ہے. اور جو ٹیکنیکل کیڈٹ کورس ہے اس میں 17 سے 21 سال تک ایک بچہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اس میں بھی اپر اینڈ لوور لمٹ ہے. جو ہمارا سب سے جو ڈیمانڈ والا کورس ہے وہ ہے لیڈی کیڈٹ کورس, جس میں جو بچیاں ہماری 16 ایئرس کی ایجوکیشن کر لیتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس 30+ ڈسپلنس ہیں جس میں وہ اپلائی کر سکتی ہیں. اور لیڈی کیڈٹ کورس کی ڈیوریشن 6 months ہے. اس کی فریکوینسی twice a year ہے. یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں چلتا ہے, اور ڈائریکٹ کیپٹن کے رینک میں ہم جو ہے آرمی جو ہے بچوں کو کمیشن دیتی ہے. اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ دیٹ از اپ ٹو 28 ایئرز آف ایج, کیونکہ بہت زیادہ بچیاں جو سوال کرتی ہیں کہ لیڈی کیڈٹ کورس کی لمٹ کیا ہے. اٹ از اپ ٹو 28 ایئرز آف ایج اینڈ ان سم کیسز اٹ کین بی ایون ایکسٹینڈیبل. اور لاسٹ بات میری طرف سے یہ ہے کہ جو ہائٹ ہے, کینڈیڈیٹس جو ہیں ویور مانگتے ہیں, اپلیکیشنز بھجواتے ہیں کہ میری ہائٹ تو صرف 1 سینٹی میٹر کم ہے تو مجھے ویور دے دیں. تو ویل لسنرس پلیز انڈرسٹینڈ, آرمی میں آنے کے لیے 162.5 سینٹی میٹر ہائٹ ہے میل کے لیے. اف یو آر 162.4 وی آر ویری سوری.
बट इफ़ यू आर 162.5 यू आर ऑलवेज वेलकम टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी. लाइकवाइज जो बच्चियों की स्ट्रीम है उसमें 152.4 सेंटीमीटर है, वो बच्चियाँ इसके अंदर आ सकती हैं. और जो इसका एजुकेशन क्राइटेरिया है दैट इज़ 55% फॉर PMA लॉन्ग कोर्स एंड 65% फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स. ये हमारी रेड लाइंस हैं, इसके ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते. बहुत शुक्रिया. और जनाब इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हमें एक ना गुफ्तगू में मुख्तसर सा वक्फा लेना है, लेकिन प्रोग्राम जारी रहेगा और बहुत कुछ अभी हमने जानना है, क्योंकि अभी तो ISSB के गेट से हमें एंटर हुए हुए दूसरा दिन है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है कि वहाँ और क्या क्या कुछ होगा. तो मेरे साथ रहिएगा. मैं बुशरा इकबाल हुसैन हूँ और आप सुन रहे हैं इस वक्त सुनो FM 89.4 और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं प्रोग्राम जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑफिसर. खुश आमदीद. अगर आपने रेडियो अभी भी लगाया है तो ये आवाज़ है सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद की. मैं बुशरा इकबाल हुसैन हूँ और इस वक्त आपके लिए एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें हम बात कर रहे हैं जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑफिसर और उसके लिए आपने क्या करना है, कैसे करना है,
کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ایک زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. میں تو یہ کہوں گی جناب آج کی ایوننگ جو ہے وہ بالکل اسٹار اسٹڈیڈ ہے, اور اتنے سارے ستارے جب ہوں اور وہ ہمیں اتنی کام کی باتیں بتا رہے ہوں تو میں اور آپ کے اور ان کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی. صرف نمبر بتا رہی ہوں 0511111184, اور جناب پورے 4:45 پہ آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ شروع کروں گی. لیکن فی الحال آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر, اور فیس بک پر سنو پاکستان پر اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم آپ کو لائیو نظر آ جائیں گے, کیونکہ ہمارا پروگرام اس وقت وہاں پر لائیو جا رہا ہے. اور جو لوگ آلریڈی ہمیں لائک کر چکے ہیں, ہمارے لیے کمنٹس چھوڑ چکے ہیں, سوال بھی پوچھیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ ایک اچھے آفیسر کے طور پر جوائن ان کر سکتے ہیں اور کیسے زیادہ پروڈکٹیو, زیادہ فعال, زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں. اور اب تک جو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں وہ کچھ ایسے ہے کہ ISSB کے میں آپ پہنچیں گے کیسے. اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں ہمیں بریف کر دیا گیا. ISSB کا پہلا دن, دوسرا دن, سائیکولوجیکل ٹیسٹ, آپ کے انالیٹیکل ایسیز, ان سب پہ بات ہو چکی ہے. لیکن اب ہم ذرا فزیکل فٹنس کی طرف جائیں گے, اور اس کے لیے ہم جائیں گے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر میجر ولید زاہد کے پاس. جی میجر ولید, یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کروا کے دیکھتے ہیں, کچھ ڈنٹ شنٹ نکلوا کے دیکھتے ہیں. I extend my sincere gratitude for having me on your show, ma'am. Thank you very much. And right from the outset, I would like to tell my valued listeners کہ GTO ٹیسٹس کے بارے میں تو میں ان کو ضرور آگاہی دوں گا, لیکن GTO ٹیسٹس کو بیسیکلی کوالیفائی کرنے کے لیے جو ایٹریبیوٹس ریکوائرڈ ہیں, خواہ وہ انڈور ٹاسکس ہوں یا آؤٹ ڈور ٹاسکس ہوں. اچھا, انڈور بھی ہوتے ہیں؟ جی, میں ان کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ آگاہی دوں گا. میں اپنے لسنرس کو ایڈوائز کروں گا کہ ڈٹرمنیشن دکھائیے, موٹیویشن دکھائیں, اینڈ موسٹ پروفاؤنڈ کوالٹی جو ہے وچ از ریکوائرڈ out of a valued listener who would come as a candidate is to be himself or herself. Originality. This is very important and the most profound quality. Now, since time is of premium, therefore I would like to straight away dive into the walkthrough of the GTO tests. میں یہ بتاتا چلوں کہ جو GTO tests ہیں یہ بیسیکلی 2 ڈومینس پر مشتمل ہیں, جس میں ایک سیریز آف ٹاسکس کے تھرو کینڈیڈیٹ کی انٹلیکچوئل ایٹریبیوٹس اور جو فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ایک GTO اسیس کرتا ہے. اب انٹلیکچوئل جو ایٹریبیوٹس ہیں دے آر اسیسڈ تھرو انٹلیکچوئل ڈسکورس, جس کی فردر 2 اسٹریمز ہیں. ون از پبلک اسپیکنگ اور دوسری ہے نیریٹو بیسڈ گروپ پلاننگ ایکسرسائز, جن کے بارے میں اگے تفصیل سے بات کروں گا. جب ہم دوسری ڈومین کی بات کرتے ہیں جو کہ فزیکل ایٹریبیوٹس جس میں چیک کیے جاتے ہیں, وہ بیسیکلی آؤٹ ڈور ٹاسکس پر مشتمل ہے, جس میں پروگریسو گروپ ٹاسک, سب گروپ ریس ٹاسک, انڈیویجول آبسٹیکلز اور کمانڈ ٹاسکس ہیں. اب جیسے ہی پریکٹیکلی ISSB کا تیسرا دن شروع ہوتا ہے تو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ GTO کے پاس آ جاتے ہیں. اب GTO کا جو پہلا ایونٹ ہوتا ہے وہ پبلک اسپیکنگ ہوتا ہے. جیسے ہی GTO اپنے ٹاسکس اسٹارٹ کراتا ہے, اس میں ہر کینڈیڈیٹ کو 2 ٹاپکس دیے جاتے ہیں, جس میں سے اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک کو چوز کر لے. اب یہ ٹاپکس موسٹلی سوشل نارمس, مورل ویلیوز یا سیوک آبلیگیشنس جو ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان پر بیسڈ ہوتے ہیں. اور ہر کینڈیڈیٹ کو 3 سے 5 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چوزن ٹاپک کے اوپر بات کرے. جو اس کو 2 ٹاپکس دیے گئے ہیں ان میں سے ایک کے اوپر وہ بات کرے. بیسیکلی جو اس ٹاسک میں جو بیسیکلی چیک کیا جاتا ہے وہ اس کے آرٹیکولیشن اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس, اس کا سم واٹ جنرل نالج, اور ہاؤ ہی آرٹیکولیٹس اور اسٹرکچرز ہز ٹاک آن دی گیون ٹاپک, یہ چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد پبلک اسپیکنگ کے بعد جو دوسرا اور جو انٹلیکچوئل ڈسکورس کا آخری ٹاسک ہے وہ ہے نیریٹو بیسڈ گروپ پلاننگ ایکسرسائز. اس میں کینڈیڈیٹس کو ایک انٹریکٹیو اسمارٹ اسکرین کے اوپر 3D ماڈل دکھایا جاتا ہے, جس میں اس کو 7 سچویشنس دی جاتی ہیں اینڈ فالوڈ بائی اے پرابلم دیٹ ہی اور شی ہیز ٹو سالو ایٹ دی اینڈ. بیسیکلی جیسے ہی ان کو ماڈل ڈسکرپشن GTO دے دیتا ہے, اس کے بعد دے آر گیون ٹائم جس میں وہ میوچولی ڈسکس کرتے ہیں اینڈ دے آر ریکوائرڈ ٹو ریچ ٹو ون میوچولی کنسنٹڈ پلان آن دی ماڈل. جس کے بعد GTO جو ہے وہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو بیسنگ آن دیئر پارٹیسپیشن ود ان دی گروپ نامینیٹ کرتا ہے, ہو کمس فارورڈ آن دی انٹریکٹیو اسمارٹ اسکرین, اور وہ اپنے پلان کو بیسیکلی مارک کرتا ہے آن بہاف آف دی انٹائر گروپ.
اس بیسیکلی جو پرٹیکولر ٹاسک ہے اس میں جو جی ٹی او اسیس کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی پلاننگ ایبلٹی اینڈ ہاؤ ہی مینٹینس کمپوزر وین ہی ہیز ٹو ایکسپلین سم تھنگ ٹو اے گروپ آف پیپل. مطلب اس کے اندر آپ پوری ڈیٹیلنگ ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو اسٹریٹجی بناتے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, ٹیم کو اپنے ساتھ کیسے رکھتے ہیں, فوکس کیسا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیسی ہے, اوور آل سب چیزیں اسیس ہو رہی ہیں. جی ایگزیکٹلی بالکل. تو کیا ایک اس پہ ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر آپ کتنا وقت پھر لگاتے ہیں؟ بیسیکلی چونکہ یہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے اور جب گروپ کو ماڈل ایکسپلین کرنے کے بعد جب ان کو ٹائم دیا جاتا ہے فار دیئر میوچل ڈسکشن, اس میں جی ٹی او اسیس کر لیتا ہے کون سا کینڈیڈیٹ کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ کس طرح ہے اور وہ کتنا لاجیکل ہے یا نہیں ہے. پھر انہی بیسس کے اوپر گروپ سے ود ان دی گروپ ووٹنگ کروائی جاتی ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو گروپ ول ووٹ ٹو کم اینڈ پریزنٹ دا پلان آن بہاف آف دی انٹائر گروپ. سو دا گروپ کیریز آؤٹ ووٹنگ. پھر ایک کینڈیڈیٹ کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آ کے ایکسپلین کرے اپنا پلان آن بہاف آف دی انٹائر گروپ. اور بیسیکلی اس میں جو دیکھا جا رہا ہوتا ہے دی ایبلٹی ٹو انسپائر ادرس فار اے کامن گول, فار اے کامن فنکشن. یہاں پہ انڈور جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کچھ وقت دیا جاتا ہے جس میں وہ جاتے ہیں اپنے رومس میں اور فزیکل ٹریننگ جو ڈریس ہے اس میں چینج کرتے ہیں. دے آر ٹیکن فار دی آؤٹ ڈور ٹاسکس. جیسے ہی جی ٹی او آؤٹ ڈور ٹاسک میں لے کر جاتا ہے کینڈیڈیٹس کو پہلے ایک جرنلائزڈ بریفنگ دی جاتی ہے اباؤٹ آل دی ٹاسکس دیٹ ہی ول انڈر گو ڈیورنگ دی آؤٹ ڈور ڈسکورس. اس میں سب سے پہلے جیسے ہی آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں تو جو سب سے پہلا ٹاسک ہے اٹ از کالڈ دی پروگریسو گروپ ٹاسک. The reason for calling it progressive group task is because it has 3 stages. Once a candidate completes the first stage, only then he is allowed to proceed to the third stage and then to the second and then to the third stage. ٹوٹل ٹائم اس ٹاسک کو دینے کے لیے 40 منٹس ہے. اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو تمام 3 سٹیجز میں نے ابھی بتائی ہیں. اس کا جو بیسک پرپز ہے جو اس میں اسیس جی ٹی او کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی پریکٹیکلبلٹی اور امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ود ان دی گروپ سیٹنگ. اس کے بعد سب گروپ ریس ٹاسک ہے جو کہ یہ بھی ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے جس میں جو گروپ ہے وہ 2 سب گروپس میں سپلٹ کیا جاتا ہے اور ایک سارٹ آف ریس ہے جس میں تمام کینڈیڈیٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کی ضروری چیز یہ ہے کہ اس ریس کے دوران دے آر گیون اے سیریز آف آبسٹیکلز وچ دے آر سپوز ٹو نیگوشیٹ. تو جس میں ان کی پلاننگ ایبلٹی انڈر اسٹریسفل انوائرمنٹ ود ان دی گروپ چیک کی جاتی ہے. سب گروپ ریس ٹاسک پورا ہونے کے بعد جو جی ٹی او کا پہلا دن ہے اٹ کمز ٹو این اینڈ. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی یہ کینڈیڈیٹس کے آئی ایس ایس بی کا تیسرا دن ہوتا ہے لیکن جی ٹی او کا پہلا دن ہوتا ہے. اب جو جی ٹی او کا سیکنڈ ڈے جو ہے یہ اٹ اسٹارٹس ود اے ویڈیو بریفنگ آن انڈیویجول آبسٹیکل. اچھا, اب پہلا دن جو ہے اس کے بعد کیا وہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں؟ اٹ از ایگزاسٹو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ یس ان دی ایوننگ معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹیمنا آپ کا اچھا ہونا چاہیے. جی ایگزیکٹلی, وہ میں ابھی بتاؤں گا. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا اور میں آخر میں بھی اپنی بات ختم کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ فزیکل اور مینٹل انڈیورنس پہ دے آر ریکوائرڈ ٹو ورک الاٹ. ان کو بہت ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کے لیے ان آرڈر ٹو کوالیفائی دی گروپ ٹیسٹنگ آفیسرز ٹاسکس. سو جو دوسرا دن اسٹارٹ ہوتا ہے اٹ بگنز ود اے ویڈیو آف انڈیویجول آبسٹیکلس کہ اس نے انڈیویجول آبسٹیکلس کیسے کرنے ہیں. میں بتاتا چلوں جیسے ہی انڈیویجول آبسٹیکلس اسٹارٹ ہوتے ہیں اس کا ٹوٹل ٹائم 2 منٹ ہوتا ہے اور اس میں 9 آبسٹیکلس ہوتے ہیں جن کو ایک کینڈیڈیٹ نے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ضروری ہے یہ بتانا کہ یہ جو آبسٹیکلس ہیں دے آر ڈیزائنڈ کیپنگ ان ویو دی ایج فیکٹر, ایوریج بلٹ آف اے کینڈیڈیٹ اینڈ ہز فزیکل اینڈ مینٹل انڈیورنس, جس کو ہر طرح کا بچہ جو ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ سے آتا ہے کچھ محنت کے ساتھ وہ اس کو نیگوشیٹ کر سکتا ہے. یہاں بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ تمام جو جی ٹی او ٹاسکس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جو بھی میں کروں گا آنے والے ٹاسکس, ان میں واحد ٹاسک از دی انڈیویجول آبسٹیکلس جس کو کوالیفائی کرنا ضروری ہے فار دی ریکمنڈیشن یا فار دی سلیکشن. باقی کسی ٹاسکس میں کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں جو چیزیں چیک ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیفور کمپلیشن بھی جو جی ٹی او ہے وہ اسیس کر لیتا ہے. لیکن جو انڈیویجول آبسٹیکلز ہیں دے آر ریکوائرڈ ٹو بی کوالیفائڈ ان آرڈر ٹو انشور سلیکشن. یہ ویلیوڈ لسنرز جو ہیں ان کو آئی تھاٹ کہ پتہ ہونا چاہیے. آخری جو ٹاسک ہے جی ٹی او کا وہ ہے کمانڈ ٹاسک.
اس میں جو گروپ ہے اس میں ہر بچے کو کمانڈر نامینیٹ کیا جاتا ہے اینڈ ہی اسٹیپس فارورڈ اینڈ ہی ٹیکس اوور دی ٹاسک ایز اے کمانڈر. اور اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 8 منٹ دیے جاتے ہیں. اور جو بیسک چیز اسیس ہو رہی ہوتی ہے اس ٹاسک کے اندر, اٹ از دی ابیلٹی ٹو انسپائر ادرس بیسیکلی ٹو پرفارم سرٹن ایکشنز فار دی کامن گول اور کامن ٹاسک, کہ وہ گروپ کو لے کے کیسے چلتا ہے. یہاں پر میم جو جی ٹی او کے ٹاسکس ہیں دے کم ٹو این اینڈ, بٹ یہاں پہ 2 دن گروپ سیٹنگ میں گزارنے کے بعد the candidates are well familiar with the performance of the other candidates of the group as well. Therefore, before a GTO bids farewell to them, ان کو بھیجنے سے پہلے ایک آخری ایکٹیویٹی رہ جاتی ہے جو کہ میوچل اسیسمنٹ کہلائی جاتی ہے. چونکہ 2 دن گزارنے کے بعد کینڈیڈیٹس کو ایک دوسرے کا کافی پتہ چل چکا ہوتا ہے, وہ کیسا پرفارم کیا ہے, انہوں نے کیسا بیہیو کیا ہے ود ان دی گروپ, تو جی ٹی او جو ہے وہ ان سے میوچل اسیسمنٹ کراتا ہے کہ ان کے نظریے میں, ان کے خیال میں کون سا کینڈیڈیٹ کس پوزیشن پر آتا ہے اس گروپ میں. یہ کروانے کے بعد جی ٹی او کے جو ٹاسکس ہیں دے کم ٹو این اینڈ. صحیح. اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس دوبارہ کرنل فیصل کے پاس. جی بالکل. ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہے جس کو انہوں نے ٹیک آن کرنا ہوتا ہے. تو ڈپٹی پریزیڈنٹ انفیکٹ ہینڈل کرتا ہے انٹرویو کو, اور یہ ایک سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوئنگ میتھڈالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں جس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹ کو زیادہ بولنے کی چانس دیا جائے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے, اور اس پروسیس کے دوران ہم اس کی پرسنالٹی کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھتے کیا ہیں ہم, کیا بات چیت کرتے ہیں, وہ ہے کوئکلی ہم اس کی ایجوکیشنل پروفیشنسی دیکھتے ہیں, اس کی انٹلیکچوئل آؤٹ لک دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی ہیبٹس کیا ہیں, اس کی بلیفس کیا ہیں, اس کی ایسپریشنس کیا ہیں, اس کی موٹیویشن کیسی ہے, اس کی ایڈجسٹیبلٹی کیسی ہے, اینڈ ابو آل اس کا ایک اوور آل کیریکٹر کیسا بنا ہوا ہے. اس میں یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایک پرسنالٹی کا میک اپ ہے جو اس نے اپنے چائلڈہڈ سے لے کے جہاں جہاں وہ رہا ہے, پیرنٹس کے ساتھ رہا ہے, نیبرہڈ میں رہا ہے, جدھر بھی رہا ہے, وہ چلتا آ رہا ہے, وہ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ اس میں گرو کرتا جا رہا ہے. دوسری سائڈ ہے اس کی انٹلیکچوئل آؤٹ لک جو کہ اس نے ڈیولپ کی ہے تھرو ویریس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, یا وہ لوگوں کے ساتھ جو اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھتا ہے, بات چیت کرتا ہے, یا اس کے اندر ریڈنگ کی ہیبٹ ہے, نہیں ہے, وہ اس سے لے رہا ہوتا ہے. تو یہ 2 اسٹریمز ہیں جن کو ہم سائڈ بائی سائڈ رکھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ابھی یہاں پہ یہ میتھ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ لینتھ آف دی انٹرویو از ناٹ امپورٹنٹ. انٹرویو ویری کرتا ہے کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہاؤ دا کینڈیڈیٹ از ایکسپریسنگ ہمسیلف, اور یہ تمام کی تمام بات چیت انگلش میں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ورڈ آف ایڈوائس ٹو دی کینڈیڈیٹ از دیٹ ہی شوڈ ریمین اوریجنل. وہ اپنی ایبلٹیز میں فیتھ رکھے, کیونکہ ایک انڈیویجول کو اپنے بارے میں سب سے اچھا پتہ ہے. اگر وہ کسی سے بریفنگ لے کے بھی آ رہا ہوگا تو ہی ول ناٹ بی نوئنگ کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے جو کہ مجھے اگلے کو بتانا چاہیے. تو اٹ از ہز جاب دیٹ ہی ہیز ٹو ٹیل دی انٹرویور کہ میں یہ ہوں اور میرے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور یہ میرے پلسز ہیں اور میں اس طرح اسٹینڈ کر سکتا ہوں. تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے جو کہ ہم پوٹینشلی ڈھونڈ رہے ہیں ملٹری کے اندر, ہی مسٹ اسٹینڈ بائی ہز ورڈس. اس کے اندر ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہو, ہی مسٹ بی ایبل ٹو انسپائر ادرس, وہ بولڈ ہو, وہ انیشیٹو لے سکے, وہ آگے لوگوں کو لیڈ کر چل سکے. اس سے پہلے ایک چیز اور, آلریڈی انالیٹیکل ایسے جو تھا وہ ہمارے پاس اکیپ ہوتا ہے ایز اے ڈپٹی پریزیڈنٹ, وہ اس کا ریٹن ایکسپریشن ہے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو انٹرویو پہ بلانے سے پہلے اس سے ایک میوچل ڈسکشن بھی کرتے ہیں. وہ میوچل ڈسکشن کوئکلی یہ ہے کہ وہاں پہ پورا گروپ اکٹھا اسمبل ہوتا ہے, وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ. انیشیلی ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, انٹروڈکشن لیتے ہیں, سو دیٹ وی کین بی ان اے پوزیشن ویئر وی کین ایکسپریس ٹو ایچ ادر. اس کے بعد وہاں پہ ہم انہیں 2 ٹاپکس دیتے ہیں 15 to 20 منٹس کے, 1 in انگلش اینڈ 1 in اردو. وہ ٹاپکس ایسے ہیں جس کے اوپر وہ بڑے کیئرفلی ہم ڈیزائن کرتے ہیں ان کے اوپر, تاکہ کینڈیڈیٹ اپنی ایج بریکٹ کے مطابق اس کے اوپر اپنا ایکسپریس کر سکے. اس کی کمیونیکیشن سکلز, اس کا کانفیڈنس, اس کا بیک گراؤنڈ نالج, وہ کیسے کنونس کر سکتا ہے اپنے گروپ میں بیٹھ کے, یہ تمام چیز وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. تو اوور آل میری ڈائمینشن کے اندر میرے پاس ایک کینڈیڈیٹ کو اوور آل جو ہے اس کے انٹلیکچوئل میک اپ along with the personality which he has developed over a period of time, اس کا کمپلیٹ ایک موزیک بن جاتا ہے جو کہ ہم اس کو اسیس کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک بڑا جرائق سے کویشچن ہے جو کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اتنے بہت سارے کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں اور سب لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے. جو سلیکٹ نہیں ہوتے وہ پھر آ کر کچھ متس ہیں, کچھ اور باتیں ہیں جو کہ وہاں سے نکلتی ہیں, جس میں ایک بہت بڑا جو مت ہے وہ یہ ہے کہ شاید سفارش ہو رہی ہوتی ہے. اتنے کمپلیکیٹڈ پروسیجر کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں جا کر کہاں کون سا بٹن ہوتا ہے سفارش والا,
اوکے یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. یہ کلیئر کرنا اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ISSB کا جو ایویلیویشن میکنزم ہے یہ 3 ڈائمینشنل بیسڈ ہے. ہر ڈائمینشن جو ہے وہ کمپارٹمنٹڈ ہے. جب کینڈیڈیٹ انیشلی آتا ہے ISSB کے اس کے اندر اس کی لسٹ بن جاتی ہیں اور یہ انتہائی سیکرٹ اور پروفیشنلی ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کی تمام لسٹ جو ہیں جس گروپ کو دی جاتی ہیں اس کے پرٹیکولر سلیکٹر کو اس کے علاوہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فار ایگزامپل کینڈیڈیٹ میرے پاس آتے ہیں تو مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ GTO کے پاس کس GTO کے پاس ہیں اور کس سائیکالوجسٹ کے پاس ہیں. سو اٹس گوئنگ ٹو بی این انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ. وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ایز اے کمپارٹمنٹڈ سسٹم. اور یہاں پہ بھی میں آپ کے کویشچن کا آنسر دے دیتا ہوں کہ جب یہ 4th ڈے میں ہمارے پاس ہو جاتا ہے تو 5th ڈے ایکسکلوسیولی ہم نے بورڈ کانفرنس کا رکھا ہوا ہے. تو اس سسٹم کی اسٹرینتھ ایسی ہے کہ صبح 8 بجے جب ہم اپنی بورڈ کانفرنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایگزیکٹ 5 منٹ پہلے پرٹیکولرلی دی GTO اینڈ دی سائیکالوجسٹ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ بینگ دا چیئرمین آف دی کانفرنس ان کے ساتھ سینٹرلی بیٹھ کے اپنے کیسز کو ڈسکس کرنا ہے. اب ان کیسز کو جو ڈسکس کرتے ہیں وہاں پہ یہ بھی میں کوئکلی آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک بہت پروفیشنل پلیٹ فارم ہے. وہی کینڈیڈیٹس جو کہ تینوں کے پاس ڈفرینٹ ٹائم فریم میں وہاں پہ اسیس ہوتے رہے ہیں, وہاں پہ ہر کینڈیڈیٹ کو ویدر از ریکمینڈیڈ اور ناٹ ریکمینڈیڈ اس کو اس کے پرسنالٹی ٹریٹس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور سسٹم کی جو ایڈوانٹیج ہم کینڈیڈیٹ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کیس ہمارے سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا اینڈ وی فائنڈ اٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی ریفرڈ, تو پھر ہم اپنے سے سینئر جو کمانڈنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کیس ریفر کر دیتے ہیں جو کہ پھر اس کو انڈیپینڈنٹلی اسیس کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انشور دیٹ ویدر دیٹ کینڈیڈیٹ از ایلیجیبل ٹو بی ریکمینڈیڈ اور ناٹ ریکمینڈیڈ. جی اور اب چلتے ہیں کالس کی طرف اور ہماری جو ایکسچینج ہے نا وہ کر رہی ہے اس وقت. 05111111894 آپ کے سوال بالکل لینے کے لیے ہیں ہم تیار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس وقت کون کہاں سے؟ میں فہیم بات کر رہا ہوں خانوال سے. جی فہیم کیا پوچھیں گے ہمارے پینل سے؟ میں مجھے نا کچھ پوچھنا تھا ٹیسٹ کے بارے میں اور میڈیکل کے بارے میں. جی جی پلیز پوچھیے. اچھا سر میں نے نا اپلائی کیا لاسٹ ٹائم 150 میں, تو مجھے جو ہے انہوں نے میڈیکل جو ہے وہ ٹیمپرری انفٹ کیا تھا. وہ یہ بات نا کیا مسئلہ تھا؟ جی جی فہیم. فرسٹ ٹائم میں نے جب اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیسٹ جو ہے کام تھا. پھر فردر سیکنڈ ٹائم جب اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کے جو ہے وہ تھوڑا آپ کی نا آواز تھوڑی سی فہیم کٹ رہی ہے. مجھے جو آپ کی بات سن کر سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپلائی کیا تھا اور انہوں نے آپ کو میڈیکل میں کچھ چیزوں کے لیے دوبارہ سے کہا کہ ان کو آپ ریوزٹ کر لیں. جی جی. تو کیا سوری میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایسا مجھے انفٹ نہ کروں کہ مجھے انفٹ نہ کریں. بالکل آپ سنیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ریڈیو پر سنیے ٹھیک ہے. ہم جواب آپ کا لے رہے ہیں. جی خانوال سے فہیم آپ نے کال کیا. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ ان دی پروگرام. یہ جو کینڈیڈیٹس میڈیکلی انفٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک ویل ڈیفائنڈ پروسیجر ہے. یو ہیو ٹو رائٹ این اپلیکیشن اور آپ نے اپیل میڈیکل بورڈ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ایک ای میل بھی نوٹ کر سکتے ہیں medialiaison@gmail.com. ان کا نمبر ہے 05156866143. آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے وچ شوڈ بی ایڈریس ٹو PA3A جس کے اندر آپ لکھیں گے کہ میں اس وجہ سے میڈیکلی انفٹ ہو گیا ہوں, پلیز میرا نام اپیل میڈیکل بورڈ میں انکلوڈ کیا جائے. تو آپ کو جب اپیل میڈیکل بورڈ ایز اینڈ وین کنوین کیا جائے گا وہاں پہ بلا کے آپ کی جو انفٹنس ہے اس کو ریویو کیا جائے گا اور اگر آپ فٹنس میرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو فٹ کر دیا جائے گا. اچھا میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ ڈسکشن بہت زبردست چل رہی ہے اور اب چونکہ آپ کی کالز ہم نے تھوڑا سا لیٹ شروع کی ہیں تو 15 منٹ ہم مزید لیں گے, یعنی 5:15 تک پروگرام چلے گا. تو آپ سکون سے کال کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی میکسیمم کالز لے لوں. 05111111894. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ حماد بات کر رہے ہیں. حماد کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جیلم سے. جی حماد کیا پوچھیں گے؟ سر میم سوری my question is particularly from Major Waleed that especially in command task and in military planning, what is the thing, most particularly thing that impresses the GTO? So this question is from Major Waleed.
भाई मेजर वलीद को क्या चीज़ इम्प्रेस करती है जी? Thank you very much, Ahmad, for calling and participating in the show. देखिए, it is not about impressing a GTO or any GTO. It is all about the planning ability in the command task, during which you need to exhibit the ability to inspire others to follow. This is also pertains to what we see as a leadership trait as well, because you see جو leadership trait ہے یہ ایک isolated quality نہیں ہے جو کہ ایک GTO اپنے tasks میں assess کرتا ہے during the command tasks or any other outdoor activity related to the group. دیکھیے جو لیڈرشپ ہے یا جو ابیلٹی ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ اور ٹو کمانڈ ہے ٹو اے گروپ آف پرٹیکولر پیپل, اٹ از کوئکلی ڈیمانسٹریبل when the activities of a group of individuals is directed towards a common goal. So therefore میں یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ it is not about impressing any group testing officer, it is all about exhibiting the ability to lead and to influence others. زبردست جناب. اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا پینل سے ایک کوشچن ہے. پہلے اپنا نام بتا دیجیے. کاشف رضا بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے بھتیجے کے لیے پوچھنا ہے کہ اس نے ISSB کے لیے انیشل دیا تھا لاسٹ سمر میں شاید, لیکن ابھی اسے 4 مہینے 5 مہینے ہو گئے ISSB کال نہیں آئی. تو یہ نارمل ہوتا ہے یا وہ کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے یا پوچھ لیتے ہیں جناب. آپ ریڈیو پہ سنیے ہمیں, اور ابھی اس کا جواب جو ہے نا وہ بریگیڈیئر بدر دیں گے. جی کاشف رضا, آپ کا یہ جو کویشچن ہے اس میں دیر از نتھنگ ٹو وری, یہ بالکل نارمل ہے. ایکچولی جب بہت سے بچے انیشیل ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں تو پھر ان میں بھی ایک میرٹ بنتا ہے کہ انہوں نے انیشیل ٹیسٹ میں کتنے نمبر لیے ہیں, کیسی پرفارمنس دی ہے, اور اس میں سے جو سلیکٹڈ بچے ہوتے ہیں جو میرٹ کے اوپر ہائی ہوتے ہیں وہ صرف ISSB پہ جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں, لیکن اس پہ گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ 151 لانگ کورس میں آپ کو بغیر انیشیل ٹیسٹ کے ISSB بھیجا جائے گا, اور اگر نہیں بھیجا جاتا تو میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں, آپ اس پہ کال کر کے اس کو کلیم کر سکتے ہیں. 0515686143 medialiaison@gmail.com. اس پہ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ کاشف رضا آپ کے بھتیجے کو ہم 151 لانگ کورس میں بغیر انیشیل ٹیسٹ کے دیں گے. اور باقی جو بھی لسنر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جب ایک دفعہ انیشیل ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے تو نیکسٹ ٹائم پھر اگر آپ لو میرٹ ہیں تو آپ کو بغیر انیشیل ٹیسٹ کے اگلے کورس کے لیے ISSB کی کال دی جائے گی. اچھا, اس پہ یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ 151 لانگ کورس جو ہے اس کی رجسٹریشن 19 نومبر تک جاری ہے. یہ بھی لسنرس کے لیے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. انیشلی وہ رجسٹریشن 6 نومبر کو کلوز ہو رہی تھی, بٹ ہیونگ سین دی انٹرسٹ شون بائی دی ینگ جنریشن, یہ جو رجسٹریشن ہے اٹ ول بی اگین اوپن. آپ کو لنک اویلیبل ہو جائے گا آن 11 نومبر, اور انشاءاللہ 19 نومبر تک یہ لنک جو ہے اویلیبل رہے گا. اور میرا خیال ہے آج کے پروگرام کے بعد آپ کے بہت سارے اور بھی جو متس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے اور آپ اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ کون کہاں سے؟ میں لاہور سے آمنہ بات کر رہی ہوں. آمنہ کہاں سے بات کریں گے؟ لاہور سے. لاہور سے. جی آمنہ کیا پوچھیں گے؟ میرے 2 کوشچن ہیں. ایک یہ کہ TTC جو کورس ہے وہ لیڈیز کے لیے اویلیبل ہے, اور سیکنڈ یہ کہ اگر بچیوں کا میٹرک یا پری میڈیکل میں نام نہ آئے تو آرمی میں ان کے لیے پھر کس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل جناب, پوچھ لیتے ہیں, ریڈیو پہ سنیے. آمنہ آپ لاہور سے کال کر رہی ہیں, بہت شکریہ. جو لیڈی کیڈٹ کورس ہے یہ بیسیکلی ان بچیوں کے لیے ہے جنہوں نے 16 ایئرس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے, جنہوں نے BS 4 ایئرس یا BE 4 ایئرس کی ڈگری کر لی ہے, اور جو ہمارے 30+ ڈیفائنڈ ڈسپلنز ہیں ایز اینڈ وین جب ہم ان کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, اگر آپ وہ اس میں آپ کے پاس ڈگری ہے تو یو آر مور دین ویلکم ٹو اپلائی. اگر ایک ایسی بچی جو میٹرک میں پری میڈیکل میں نہیں جا سکی, جس نے پری میڈیکل پڑھ لیا, بایولوجی پڑھ لیا, تو ان کے لیے بچوں کی ہمارے پاس اسٹریم ہے جس کو ہم بولتے ہیں آرم فورسز نرسنگ سروسز. ایسی بچیاں جنہوں نے میٹرک کیا ہے بایولوجی کے ساتھ اور ان کا آگے FSC میں یا کہیں پہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا, تو وہ FSC کرنے کے بعد, جنہوں نے پری میڈیکل میں FSC کر لی, FSC کرنے کے بعد وہ ہماری AFNS اسٹریم میں اپلائی کر سکتی ہیں. صحیح. ایک اور کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوٹا سا وقفہ لیں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ کون کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ریڈیو کی آواز کم کریں گی تو مجھے آپ کی اور آپ کو میری آواز بہتر آئے گی. جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی ہیرا. میں کائنڈلی پوچھنا چاہتی ہوں, سر ولید سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جی سر ولید بہت ڈیمانڈ میں ہے. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم ہیرا.
سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے آبسٹیکلز پورے کمپلیٹ کرنا کتنے امپورٹنٹ ہیں, یا تھوڑا سا فیمیلز کو ایز اے فیمیل الاؤنس دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے پورے نہیں کر پاتی ہیں تو؟ اچھا, یہ والا سوال ویسے بنتا ہے ہرات ہے. اینڈ سیکنڈلی سر میرا بیٹا ہے, وہ بہت انسپائرڈ ہوتا ہے آرمی آفیسر سے, وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پلیز. جی ہرا کے سوال کا جواب ہم ولید صاحب سے لیتے ہیں, لیکن ہرا آپ سنتے ہی رہیے گا ریڈیو. اس وقت ہم نا ایک مختصر سا بس وقفہ لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا ٹائم چیک جو ہے وہ دیکھنا ہے, اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو ولید صاحب سے بالکل آپ کا سوال جو ہے وہ پوچھیں گے. جی جناب, خوش آمدید. اگر آپ نے ریڈیو ابھی بھی لگایا ہے تو ہم کر رہے ہیں ایک زبردست پروگرام, اور اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں پاکستان آرمی ایز این آفیسر, اور اس کے لیے ڈفرینٹ جو ISSB کے ٹیسٹ کے دوران میں ہونے والے ڈفرینٹ ڈیز کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ڈفرینٹ ٹاسک ہیں, ڈفرینٹ آپ کے جہاں سے آپ کو اسیس کیا جاتا ہے اس کو 1 by 1 ہم نے ڈفرینٹ ڈیز کو ڈسکس کیا ہے, اور آپ کی لائیو کالس کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقفے پر جانے سے پہلے ہرا نے کال کیا تھا اور انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا لڑکیاں جو ہیں ان کو تھوڑا سا کچھ ان کو آسانی دی جا سکتی ہے, کوئی لیوریج مل جاتی ہے, جو انڈیویجول ٹاسک ہوتے ہیں کیا ان کو بھی کمپلیٹ کرنا لازم ہوتے ہیں؟ جی ہیرا, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ اے ویری ریلیونٹ کوشچن. ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل کہ جو لیڈیز ہیں, جو خواتین ہیں, ان کو بالکل الاؤنس دیا اس طرح سے جاتا ہے کیپنگ ان ویو دیئر فزیکل اسٹیمنا اینڈ دیئر کنڈیشن. جب انڈیویجول آبسٹیکلس کے لیے ایک فیمیل کینڈیڈیٹ آتی ہے تو جو آبسٹیکلز ہیں ان میں کچھ ویریشنس لائی جاتی ہیں in order to enable those valued ladies to undergo those obstacles conveniently. کچھ آبسٹیکلز ایسے ہیں جن کی ہائٹ وغیرہ ریڈیوس کر دی جاتی ہے, اور کچھ ایسے آبسٹیکلز ہیں جو which ladies are not required to negotiate. سو یہ الاؤنس ان کو ضرور دیا جاتا ہے so that they are able to actually work hands in gloves and they come at par with the men. زبردست. اچھا, میں کالس تو لے رہی ہوں لیکن چونکہ فیس بک پر بھی ایک سوال ہے اور وہ مجھے تنزیلہ آپ سے پوچھا ہے شینی ناصر نے. ایز اے سائیکائٹرسٹ اور سائیکو تھراپسٹ, چونکہ میں چشمہ نہیں پہنا ہوا ہے, میں معذرت چاہتی ہوں, اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل سائیکالوجسٹ, کیونکہ آرمی میں آلریڈی آئی ایم آلسو بینگ ایز سائیکالوجسٹ, اور ایز سائیکیٹرسٹ بھی لیڈیز جو ہے ہماری ابھی آرمی میڈیکل کور میں جو سرو کر رہی ہیں وہ آرمی میں آنے کے بعد بھی اسپیشلائزیشن کر سکتی ہیں, اینڈ ڈائریکٹلی بھی ایز سائیکیٹرسٹ بھی وہ لوگ انڈکٹ ہو رہے ہیں, تو دونوں اپرچونیٹیز ان کے پاس ہیں. صحیح. اور ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کہاں سے ہم یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ فرام ویئر کین آئی لرن مور اباؤٹ اٹ؟ اف یو ہیو اینی یوٹیوب ویڈیوز اور اینی لنک اور اینی بک, اور کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ اب بڑی الیبوریٹ ISSB کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, اس کے اندر تمام چیزوں کے بارے میں کینڈیڈیٹس کو آگاہی دی جاتی ہے.
اگر صرف اس کو فالو کیا جائے تو اس کے اندر سے آپ کو کافی چیزیں کلیئرٹیز میں آ جاتی ہیں اور ہر چیز کی انفولڈنگ انہوں نے کلیئرلی دی ہوئی ہے یہاں پہ. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پیڈ ٹریننگ بہت سارے کینڈیڈیٹس کر کے آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف اور صرف اٹ موسٹ آف دا ٹائم گوز ان دیئر ڈس ایڈوانٹیج. وہ ٹائم کا ضائع ہی ہے. وائی؟ کیونکہ ہم نے پینل نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ون شوڈ ہیو فیتھ ان ہز ایبلٹیز. آپ کی فیتھ ہوگی اپنی ایبلٹیز میں, آپ اپنے آپ کو ٹرسٹ کریں گے. آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, تو جب آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ اسی چیز کو جب یہاں آ کے ڈسپلے کریں گے, آپ کے اندر وہ فیتھ اینڈ ایبلٹی ہوگی, تو پھر آپ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے. آپ آگے ایسے ہوں گے کہ آپ انفلوئنس کر سکیں گے. تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ کی پرسنالٹی کی, جو شاید کسی وجہ سے ماسک ہو رہی تھیں اور جس کی وجہ سے آپ کانشیس ہو رہے تھے, وہ اس چیز کو آپ جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے اور آپ اوپنلی آ کے یہاں پہ پرفارم کریں گے, اینڈ یو ول گیٹ دی ایڈوانٹیج آف دیٹ. دیٹ از ویری کلیئر. اور یہ تمام کینڈیڈیٹس کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ISSB میں آ کے اف یو وانٹ ٹو گیٹ دی ایڈوانٹیج آف بینگ ریکمینڈیڈ اینڈ ٹو بیکم اے فیوچر لیڈر آف ان پاکستان آرمی, پلیز ہیو فیتھ ان یور ایبلٹیز. forget about these things جو بھی باعث جا رہی ہیں. ایک بات اور بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سنی سنائی پہ مت جائیے. بہت سارے لوگ جو ISSB کرتے ہیں نہیں اس کو کوالیفائی کر سکتے, وہ جا کر پھر باہر آپ کو مس گائڈ بھی کریں گے, وہ نہیں بھی آپ کو صحیح باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. جسے ایک میتھ جو بہت میں سنتی ہوں, کیپٹن کرن میں آپ کی طرف آؤں گی, کالز کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع کروں گی, لیکن وہ ایک سوال چونکہ نکل آیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک دفعہ ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو دوبارہ ری پروونگ کے لیے بلایا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ تو ایسا تھا, وہ اسپیشل تھے, انہوں نے ان کو الگ بلا لیا. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اٹس اے میتھ, مگر ایسا نہیں ہے. کیونکہ سلیکٹر کے پاس جب آپ کا ڈوزیئر پہنچ گیا ہے جس میں آپ نے اپنی پرسنالٹی ٹیسٹ سارے کر لیے, کمپلیٹ کر لیے, اینڈ دا سلیکٹر از ناؤ اسیسنگ وٹ ایور دا کانٹینٹ یو ہیو پروڈیوسڈ, تو اس میں اف دیر از اینی ایمبیگوٹی یا کوئی واٹ, وائی اینڈ ہاؤ ہے جو کہ سلیکٹر کو آپ کے ٹیسٹ دیکھ کے آپ کے کانٹینٹ سے کلیئر نہیں ہو رہا, تو to clarify those ambiguities the selector will call a certain candidate جس کی requirement ہے کہ اس سے اسپیسیفک چیز کو کلیئر کیا جائے. سو دا انٹرویو اور دا پروبنگ از نیڈ بیسڈ کہ کس چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں سلیکٹر. سو اٹس ناٹ لائک کہ ہر کینڈیڈیٹ سے کچھ سرٹن چیزیں کلیئر کرنی ہے. دیر آر سرٹن ایسپیکٹس, کچھ اس کے پرسنالٹی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, اس کے سوشل ڈیلنگس کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, اس کے ایموشنل پیٹرن کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, جو کہ ایک سلیکٹر کو کلیریفائی کرنے کے لیے کچھ سوال پوچھنے ہیں کینڈیڈیٹ سے, کیونکہ اس کا جواب کینڈیڈیٹ ہی کلیئرلی دے سکتا ہے. سو دس از وائی کہ نیڈ بیسڈ انٹرویو ابھی ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کا, کہ جہاں پہ کلیئرٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے صرف اسی کینڈیڈیٹ کو بلایا جاتا ہے انٹرویو کے لیے. اور بشرا میں آپ کی اجازت سے صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو لسنرز ہمیں سن رہے ہیں, خاص کر جو پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پاکستان آرمی میں آئیں, ان کے لیے یہ میسج ہے میرا کہ جو گڈ پیرنٹنگ ہے وہ ساری عمر کام آتی ہے. اپنے بچے کو ارلی ایج میں اچھے برے کی تمیز سکھائیں, اس کو حلال حرام کی تمیز سکھائیں, اس کو اس کی سوک رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتائیں, اس کو یہ بتائیں کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ جو گڈ پیرنٹنگ ہے یہ اس کے ساتھ رہے گی اور ISSB میں سلیکشن میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گی. مطلب اچھے مینرز, اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, آپ نے لوگوں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے, آپ نے بالکل ایسا ہی ہے. کالز کی طرف دوبارہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ کال پر کون موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علیزہ اشرف بات کر رہی ہوں. جی آپ تھوڑا سا اونچا بولیے. میم میں علیزہ اشرف بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی علیزہ. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ سم گرلز آر ویری پیشنیٹ اور وہ آرم فورسز کو جوائن کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا ان کا فلفل نہیں ہوتا آفٹر FSC, دے ول گو فار گریجویشن. لیکن گریجویشن کے بعد اتنی فیلڈ یا اتنی برانچز نہیں ہوتی جب ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو ہم دیکھتے ہیں, تو وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ پوچھ لیتے ہیں جناب برگیڈیئر بدر سے کہ کیا چانسز رہ جاتے ہیں ان بچیوں کے لیے کہ جو پہلی دفعہ میں نہیں سلیکٹ ہو سکتی ہیں کرائٹیریا, جو پہلے نہیں میٹ کر رہے تو دوبارہ کیسے میٹ کریں گے؟ دیکھیں علیزہ, یہ جو آپ کا کویشچن ہے, جو ہماری لیڈی کیڈٹ کورس کی اسٹریم ہے یہ سال میں 2 دفعہ چلتی ہے. اس کی جو مین پری ریکوزٹس ہیں وہ ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن.
unless you have attained 16 years of education آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. جب آپ نے 16 سال کی ایجوکیشن کر لی ہے, مطلب BS 4 years وغیرہ کر لیا ہے اور اس ریکوائرڈ ڈسپلن میں کیا ہے, تو دین یو ہیو 2 chances to appear in ISSB. پہلی دفعہ اگر آپ ISSB میں ناٹ ریکمینڈ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ وہ 120 days کے گیپ کے بعد ISSB میں دوبارہ سے جا کے اگلے کورس میں اپلائی کر کے اس کا انیشیل ٹیسٹ آپ کو دوبارہ سے دینا پڑے گا. وہ دینے کے بعد آپ اپنا سیکنڈ چانس بھی اویل کر سکتے ہیں. سو یہ ریزن ہے. اور اس میں ایج لمٹ بھی چونکہ 28 years ہے اور ایکسٹینڈیبل ہے, تو اس میں انف اپرچونیٹی از دیئر فار دوز گرلس ہو آر اسپائرنگ ٹو جوائن پاکستان آرمی. دے کین گیو اٹ اے ٹرائی ٹوائس ان 1 year. صحیح جناب. اور ایک لاسٹ کال کی طرف بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آدم خان بول رہا ہوں ملتان سے. جی عادل خان پوچھیے. I have to ask, I will be a repeater candidate this time. تو میں نے پوچھنا تھا کہ چونکہ ISSB میں ریپیٹرز کا جو ہے وہ گروپ ایک علیحدہ ہوتا ہے, تو کیا ان کو جج کرنے کا پیرامیٹر جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے یا اس کے کیا ہے, یہ بتا دیجیے گا. تھینک یو. جی میرے خیال ہے کرنل فیصل اس کو. تھینک یو عادل, آپ نے یہ کویشچن پوچھا. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. آپ فرسٹ ٹائم اپیئر ہوں یا سیکنڈ ٹائم ایز اے ریپیٹر اپیئر ہوں, ISSB از دا سیم. ISSB اس نے اپنا پیٹرن سیم رکھا ہوا ہے. یہ آپ ہیں جو آپ کو سیکنڈ چانس مل رہا ہے, جس کے اندر آپ آ کے ISSB میں اپیئر ہوتے ہیں, اور آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا وہ لمیٹیشنز تھیں جس کی بیس پہ آپ پرابیبلی ISSB کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر پائے. لیکن ایز فار ایز ISSB از کنسرنڈ, وہ اپنے آپ کو انہی ٹیسٹ اور انہی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اسیس کرتے ہیں اور اسی سے آپ کو گیج کرتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی چیز سیپریٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو بتائی جا سکتی ہو. فیس بک پر ہم سے حلیمہ پوچھ رہی ہیں کہ کین دا کینڈیڈیٹ وتھ فلیٹ فیٹ اپلائی فار آرمی. جی حلیمہ, اس کا جواب یہ ہے کہ جو فلیٹ فیٹ ہے وہ بیسکلی میڈیکلی انفٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو آپ اپیل میڈیکل بورڈ میں اپلائی کریں, وہاں سے اس اسپیکٹ کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے گا. اور میں بشرا ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا آخر میں, جب یہ ISSB ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ان جو بھی ISSB سے ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی لسٹ GHQ میں آئے گی, اور وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو ایک ڈیٹیل میڈیکل سے گزرنا پڑے گا. اس میں ایک چیز ہم نے ابھی انٹروڈیوس کی ہے اور وہ ہے ڈرگ ٹیسٹ. تو جو ہماری ینگ جنریشن جو سن رہی ہے, پلیز بی اویئر, ڈرگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور جو بھی کینڈیڈیٹ اس میں پازیٹیو آتے ہیں دے آر پٹ فار پرماننٹ لائف ٹائم بین ٹو جوائن پاکستان آرمی. سو پلیز ریمین اوے فرام آل کائنڈز آف ڈرگس, جس کے اندر کھانے کی بھی چیزیں ہیں, اور میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. جب ڈیٹیل میڈیکل میں آپ فٹ ہو جائیں گے, پھر آپ جو لوگ فائنل لسٹ میں آئیں گے ان کا ایک میرٹ بنے گا, اور جتنی بھی سیٹس ہیں PMA لانگ کورس کی ان کے حساب سے ان کینڈیڈیٹس کو کال لیٹر ایشو کیا جائے گا جو اس میرٹ میں آئیں گے. تو یہ ڈرگ ٹیسٹ کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیکل کے اندر اگر آپ انفٹ ہو جاتے ہیں تو یو ہیو اے چانس, یو کین رائٹ اینڈ ریکویسٹ فار اپیل میڈیکل بورڈ. اور اگر ایک دفعہ اپیل میڈیکل بورڈ کسی کینڈیڈیٹ کو انفٹ کر دے گا, سو دین دیٹ مینس دیٹ ہی اور شی کی ناٹ جوائن اینی services, not for that matter army navy and air force in future. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی which I thought بہت ہی محدود ہے. میں ون لائنر چاہوں گی کہ میرے چاروں آفیسرز جو ہیں جو یونیفارم میں ہیں اس وقت, ان سے پوچھوں ایک ایک ٹپ تو بتا ہی دینا میرے سننے والوں کو, یہ ہمیں ایک فیور دے دیں آپ. جی تو ہم شروع کرتے ہیں میجر ولید سے. میری طرف سے ایڈوائز ہوگی ینگ جنریشن کو کہ جب بھی وہ ISSB کے لیے آتے ہیں تو دے آر ایڈوائز ٹو بی دیم سیلوز. Originality is something that is very much pronounced and required. جی ویری امپورٹنٹ. سنس فیوچر لیڈر بننا ہے, بڑی امپورٹنٹ ٹاسک آپ نے لینے ہیں ان فیوچر. اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں, پڑھیں, شوق پیدا کریں, ڈسکس کریں, اپنے آئیڈیاز کو اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ کر کے ان کو پوائنٹ آف ویو کو کنوے کریں, اور انشاءاللہ آپ یقیناً ہوں گے, لازمی ہوں گے. جی کیپٹن کرن. رائٹ, سو مائی ایڈوائس از, جیسے کہا جاتا ہے ہیلدی مائنڈ از ان ہیلدی باڈی. سو جب آپ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھ رہے ہیں, اسی طرح آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں. انگیج ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو آپ کی ہیلتھ کو امپروو کریں, نہ صرف فزیکل ہیلتھ کو بلکہ مینٹل ہیلتھ کو بھی. ریڈ گڈ بکس, انگیج ان گڈ ایکٹیویٹیز, میک گڈ فرینڈس, ہیو اے گڈ کمپنی آف فرینڈس, اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول بی ہیونگ اے گڈ مینٹل ہیلتھ, اینڈ ڈیفینیٹلی وہ پھر پروجیکٹ ہوگی تھرو یور بیہیویئرز اینڈ تھرو یور ریئیکشنز جو آپ دیتے ہیں ٹو ڈفرینٹ environmental situations. جی میجر تنزیلہ. جی I would like to suggest that if there is a will there is a way. تو اگر آپ میں شوق ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کا اور آپ کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جو آرمی آفیسرس کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گی, the most important thing is character building.
اور پرسنالٹی گرومنگ پہ آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے, کیونکہ وی وانٹ گرومڈ آفیسرز جو کہ ہمارے فیوچر لیڈرز بنیں گے. سو آئی وڈ صحیح. اور بغیر بدل آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا بشرا کہ لو یور کنٹری, لو یور آرمی, ڈو یور بیسٹ, بلیو ان دا سسٹم اینڈ لیو ریسٹ ٹو اللہ آلمائٹی. بہت شکریہ. زبردست پینل نے جناب ہمیں بہت زبردست انفارمیشن دی, اور اگر میں اس کا احاطہ کروں تو وہ میں یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس 3 ای ہیں, ان پر غور و فکر کیجیے. ایجوکیٹ یور سیلف, سب سے پہلے اپنی تعلیم جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے دھیان دے کر حاصل کریں. اور تعلیم جو ہے وہ صرف اسکول کالج کی تعلیم نہیں ہوتی, اخلاقیات کی تعلیم بھی ہوتی ہے, مورلز بھی آپ کے اچھے ہونے چاہیے, جنرل نالج بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کی کمپنی بھی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ سبھی سے سیکھتے ہیں. دوسرا ای جو ہے وہ ایتھکس کا ہے. آپ کے ہر چیز میں, جیسے حلال اور حرام کا ذکر کیا تھا برگیڈیئر بدر نے, تو میرا خیال ہے یہی وہ ایک آپ کا پیمانہ ہے جس پر سب چیزیں تولی جائیں گی. تو اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان کریں. اور تیسری جو اہم بات میں نے سیکھی آج کے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. انگلش پر دھیان دیجیے, اچھی فلمیں دیکھیے, اچھے انگریزی کے اخبارات, ناولز پڑھیے اور اس میں گفتگو کیجیے. کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ دیکھنے سے سیکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ لکھا ہوا کچھ پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں, کچھ سن کے کچھ سیکھ لیتے ہیں, لیکن سیکھنے کا جو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کر کے دیکھیے. تو آپ بولیے انگلش اور اس کے اندر لکھیے, اور اپنی کنورسیشن کو ویسے بھی اب جو آپ شارٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں نا یوزلی سوشل میڈیا کے اوپر, اس سے ذرا نکل آئیے, پورے اسپیلنگ لکھیے, اپنی گرامر کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کر لیجیے. اور آپ سب لوگوں کے لیے میری بہت نیک خواہشات ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے جب آپ نیکسٹ اپنے لانگ کورس کے لیے, شارٹ کورس کے لیے, کسی بھی کورس کے لیے, کسی بھی اسٹریم کے لیے اپلائی کریں تو آپ سب کی سلیکشن ہو جائے اور ہم ایک اچھی اور زبردست اپنی جو آفیسرس کی ایک فلیٹس ہیں وہ دیکھ سکیں. اس کے ساتھ ہی جناب میں بہت ہی شکر گزار ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد بدر شریف صاحب کا کی, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تھے لیفٹیننٹ کرنل محمد فیصل جاوید, میجر ولید زاہد, میجر تنزیلہ مبین صاحبہ اور کیپٹن کرن شہزادی. بہت شکریہ آپ سب لوگ یہاں آئے. اور میرے سننے والے ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی کہ آپ بہت اچھی آڈینس ہیں, زبردست فیڈ بیک تھا آپ کا. اور پروگرام چونکہ موجود ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ ابھی واپس جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو ریپیٹ پر دیکھیے تاکہ اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں, نہیں سمجھ آئیں تو وہ دوبارہ سمجھ آئیں. اور وہاں میسج چھوڑ بھی سکتے ہیں, وہاں پر سوال پوچھیں بھی. جب آپ وہاں پوچھ لیں گے سوال تو ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس پینل کو یا کسی اور پینل کو بلائیں اپنے پروگرام میں, اور مزید جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دے سکیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان بشرا اقبال حسین کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ بشرط زندگی دوبارہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.